अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, मैं उसको अगर ये कहूँ कि वो ईमान का एक लाजमी जुज़ है तो बेजाना होगा। इमाम इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईमान का निचोड़ आधा शुक्र है और आधा सब्र है। इसी तरह आपने आगे चल के फरमाया कि ईमान दो पिलर्स पे खड़ा है, एक पिलर है यकीन और एक पिलर है सब्र। तो अब उनकी इस तारीफ से ये बात तो साबित हो गई कि सब्र ईमान का लाजमी जुज़ है। व्यूअर्स, सब्र के मायने हैं रुक जाना। इमाम इब्न क़य्युम आगे चल के सब्र को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जिन कामों को करने का हुक्म दिया है या जिन फ़राइज़ को बजा लाने का हुक्म दिया है और वो आमाले हुस्ना जिनको बजा लाने को का हुक्म दिया है, उनको अपनी पूरी खुश उसलूबी के साथ, साबित कदमी के साथ अंजाम देना, ये सब्र का एक हिस्सा है। इसी तरह आप फरमाते हैं कि जिन कामों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रोका है या मना फरमाया है, लाइफ की हर सिचुएशन में, हर हालत में, हर मौके पे उन कामों से अपने आप को रोक लेना और अपने आप को बाज रखना, ये भी सब्र का एक हिस्सा है। इसी तरह आप फरमाते हैं कि फिर कुछ ऐसी परेशानियां और तकलीफ़ें जिन पे हमारा इख्तियार ना हो, या तकदीर का लिखा, या ऐसी परेशानियां जो नागहानी आफात हों जिन पे हमें कोई इख्तियार ना हो, उन तकालीफ, परेशानियों पे या तकदीर पे अल्लाह की रज़ा की खातिर सब्र करना, ये जो है ये भी सब्र का एक हिस्सा है। तो इस तरह सब्र को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी नंबर 1 कि जिन कामों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, जिन फ़राइज़ को अदा करने का हुक्म दिया है, उनको अपनी पूरी खूबसूरती के साथ और साबित कदमी के साथ अंजाम देना। जिन कामों से रोका है, जिन कामों को करने को, जिन हुदूद को क्रॉस करने से मना किया है, उनसे रुक जाना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उसमें हमें कितनी सख्ती झेलनी पड़े। इसी तरह वो तमाम चीज़ें जिन पे हमारा इख्तियार नहीं है, मसलन कोई आफत अर्ज़ी व समावी आ जाए, या ये कि तकदीर का लिखा, मसलन कोई ऐसी चीज़ कि आदमी पैदा होता है और वो किसी कमज़ोरी के साथ पैदा हो या माजूरी के साथ, या आपके ऊपर कोई आफत अर्ज़ी व समावी आ जाए, मसलन बारिश, ज़लज़ला, तूफ़ान, इस तरह की किसी चीज़ में आपको कोई माली और जानी नुकसान हो जाए, कोई इस तरह की बीमारी हो जाए जो आपके किसी अमल का रिएक्शन ना हो, आपके किसी अमल के करने की वजह से ना हुई हो, बल्कि कोई ऐसी बीमारी जो कि लग सकती है आपको किसी भी सूरत में, उस पे सब्र करना। तो ये तीनों सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा के खातिर बग़ैर किसी वावेला के, बग़ैर किसी शिकायत के, इन तमाम तकालीफ के पहले स्ट्रोक के ऊपर सब्र करना, ये है असल में सब्र। अब हम देखिए कुरान और हदीस से देखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी किताब में सब्र से मुताल्लिक़ क्या फरमाता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा कि ए वो लोग जो ईमान लाए हो, मदद मांगो अल्लाह से सब्र और नमाज से। फिर आपने आगे फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो व्यूअर्स देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने, तो हमें क्या करना होगा? हमें 2 काम करने होंगे कि अपनी सख्तियों और परेशानियों के वक्त अपने तकदीर की तरफ से किसी कमज़ोरी या हमें कोई माजूरी हो जाए, तकदीर का लिखा हो हमारी, उसमें हमें किससे मदद मांगनी है? नमाज से और
کس سے؟ صبر سے۔ دیکھیے ویورز، نماز سے اللہ میں نے کیوں کہا کہ نماز اور صبر سے؟ کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا، یعنی کہا کہ یہ آدھی میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ تو جب ہم نماز سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سراپا دعا بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی رضا میں کھڑے ہو کر اس کی بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، اور پورا ہمارا جسم، ہمارا پورا جسد جو ہے وہ اللہ کے سامنے دعا بن جاتا ہے، اور ہم اس سے اپنی اس ناگہانی پریشانی یا تکلیف کے لیے اللہ سے سراپا التجا بن جاتے ہیں، اور پھر صبر کرتے ہیں۔ اور سراپا التجا کب بنتے ہیں؟ کہ پہلے ہم اپنی زبان کو روکتے ہیں کسی انسان سے اس اپنی پریشانی اور تکلیف کے شکوے کے۔ دیکھیے ویورز، یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی، فرض کیجئے کہ ہم کسی بھی آفت کے نتیجے میں ہمارا گھر بار بہہ گیا سیلاب میں، یا زلزلہ آیا، ہمارا گھر گر گیا، یا سامان ہمارا گھر بار جو ہے اس کا نقصان ہو گیا ہمارا۔ اب لوگ ہم سے آئیں، ہم سے پوچھیں، ہم سے اظہار ہمدردی کریں، تو ہم ان سے اگر یہ اپنے الفاظ کہہ دیں، ان سے وہ ہم سے جب پوچھیں کہ کیا کریں، بس یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو بس پتہ نہیں کیوں یہ آفت میرے ہی اوپر آنی تھی، بس اب کیا کریں، اب کوئی ہمارے پاس چارہ بھی تو نہیں ہے، صبر کریں گے۔ ویورز، یہ صبر نہیں ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے، اس کو صبر کا نام نہیں دے سکتے ہم۔ صبر کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی تکلیف یا ایسی پریشانی ہمارے پاس آئی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اللہ کو اس کی حکمت معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف میں جو آئی ہے ہمارے اوپر، یا پریشانی جو بھی ہمارے پاس آئی ہے، اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، لیکن ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ تو نہ ہم زبان سے شکوہ کریں گے کسی انسان سے، اور نہ ہم اللہ سے ہی شکوہ کریں گے۔ اللہ سے ہم کیا کریں گے؟ صرف دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ اس چیز سے یا اس تباہی سے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے مالک، اس کو آپ خوشی میں، آسانی میں بدل دیجئے، اور میرے لیجئے آپ مجھے صبر اور سکون عطا فرمائیے۔ بس یہ ہے صبر کا احسن طریقہ۔ اسی طرح ویورز، ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں ایمان والے کہلائیں، اللہ ہمیں ایمان والوں میں ہمارا شمار ہو، تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جب کوئی تکلیف ہمارے پاس آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ صبر کریں، کیسا صبر؟ بغیر شکایت اور واہ ویلا والا، یعنی زبان سے اور اپنے جسم، اعضاء اور جوارح سے ہم کسی قسم کی کوئی ہماری ایسی موومنٹ نہ ہو، ایسی ہمارا جیسٹر نہ ہو جس سے ظاہر ہو کہ ہم پریشان ہیں یا ہم شکایتی انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بالکل نہ ہو، بلکہ ہم بالکل پرسکون ہو اور اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر کرو، مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا؟ جو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ ہم اختیار کریں، وہ کیا ہے؟ صبر۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، یعنی ثابت قدم رہو۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کے اوپر یا کوئی آزمائش آئے تو آپ ثابت قدم رہیں،
ثابت قدم ہمیں ان چیزوں میں بھی رہنا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا کہ صبر کا پہلا درجہ ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے بجا لانے کا، وہ فرائض، وہ کام جن کو اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کرنے کے دوران اگر ہمیں کوئی بھی مشکل آئے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ مثلاً جیسے فرض کریے سب سے بڑا فرض جو ہمارے اوپر ہے نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، پانچوں وقت کی اللہ نے ہم پر فرض کری ہے، تو ہمیں ادا کرنی ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے کچھ بھی حالات ہوں، نماز ہمیں ادا کرنی ہے ہر حالت میں۔ ہمارے پاس کوئی اس قسم کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جاب سے رات کو بہت لیٹ آتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، اس لیے صبح آنکھ نہیں کھلتی تو ہم فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی، یا ٹھنڈ ہے، سردی ہے، لحاف میں سے گرم نکلا نہیں جا رہا، بہت سردی لگتی ہے، یا فرض کریجیے کہ اگر گرم پانی میسر نہیں ہے تو بھئی ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کیا جاتا، اس لیے قضا پڑھ لیں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس کوئی کسی بھی قسم کے بہانے کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور ہمیں ادا کرنا ہے، اور ان کو ادا کرنے میں ہمیں چاہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے لیکن ہم ثابت قدم رہیں گے اور خوش دلی سے اللہ کے فرض کو پورا کریں گے۔ تو یہ ہے اللہ صبر، اور اس صبر کا انعام اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکام و فرائض کو پورا کرنے میں ثابت قدم رہنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا اور پورے کرنے ہوں گے۔ روزے اللہ نے ہم سے کہا رکھنے کو، تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم سے تو ہماری باہر کی جاب ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کے بہت کام کرنا پڑتا ہے سارا دن، اس لیے ہم اس کو روزے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اچھا موسم آئے گا تو رکھ لیں گے، یہ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیے تو ہمیں، اگر ہم صحت مند تندرست ہیں، چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں، روزے ہمیں رکھنے ہیں، ہمیں اپنے جو رمضان کے روزے ہیں وہ پورے رکھنے ہیں، فرض سمجھ کے اور خوش دلی کے ساتھ رکھنے ہیں، اپنی زندگی کے تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ رکھنے ہیں۔ ایسے نہیں رکھنے ہمیں روزے کہ ہم جیسے بیمار ہیں، بس سارا دن گھر میں بیٹھے سوتے رہیں، اسی کے اندر بیٹھے رہیں، اس طرح نہیں رکھنے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ، کہا نا مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، یعنی جس کام کو بھی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جو تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کو ہم جب بجا لائیں گے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں جو مشکلیں اور پریشانیاں آئیں تو ثابت قدمی سے جم جائیں اس کے اوپر اور اس فرض کو پورا کریں۔ تو یہ ہے صبر، بہترین صبر، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں کیا خوشخبری سنائی کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بننے چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے ہمارے دل ڈر جائیں اور ہم صبر کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں پسند کرے، ہم ایمان والے کہلائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مدد لینی ہوگی صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں ہدایات دے رہے ہیں اس سے متعلق۔ اب ویورز آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے تو اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ دیکھیے ویورز، اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے نازیبا کاموں سے، یا اللہ کی جو حدود ہیں شریعت کی، اس میں ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی حدود کراس نہ کریں، یا اللہ نے کہا ہے کہ کم مت تولو، ناانصافی مت کرو، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، یا اللہ نے کہا جس طرح رشوت مت لو۔ تو یہ تمام کام ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھیں ان تمام کاموں سے۔ مثلاً اگر ہم یہ کیا ہوتا ہے نا کہ کسی کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اس میں اس کی ضروریات زندگی پورے نہیں ہوتے، تو اب وہ یہ سوچ لے کہ کیا کروں، میری آمدنی ہی اتنی کم ہے، اگر میں یہ اوپر کی آمدنی نہ آئے میرے پاس تو میرا تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا؟ میرے رب نے اس کام سے مجھے منع کیا ہے تو یا تو میں اپنے خرچے کم کر لوں، یا میں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے حلال کی دوسرا کوئی ذریعہ معاش تلاش کروں، یا میں کوئی اور رویہ اختیار کروں جس سے میری آمدنی میں اضافہ ہو، گھر سے کام کریں،
کوئی دوسری نوکری کریں، گھر کے ایک فرد کام کرتا ہے تو 2 فرد کام کر لیں، اپنے خرچوں کو ہم کم کر لیں، لیکن ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی حالات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رشوت کو نہیں قبول کریں گے، کیونکہ اللہ نے اس سے ہمیں روکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی شریعت میں کچھ حدود مقرر کی ہیں، حرام کھانے کو منع کیا ہے اللہ نے حلال کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم ذبیحہ حلال گوشت کھائیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اگر وہ آسانی سے میسر نہیں ہے تو ہم گوشت نہ کھائیں، ہم دال اور سبزی کھا لیں، لیکن ہم ایسا گوشت جو حلال نہ ہو اس کو کھانے سے پرہیز کریں گے۔ کیونکہ میرے رب کا تقاضا ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے، چاہے ہمارا کتنا دل چاہے، چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہی صرف طاقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، کمزوری ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں کہیں دور سے بھی جا کے لانا پڑے ہم لے کر آئیں، لیکن حلال کھائیں، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس چیز کو کرنے میں ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اپنے آپ کو روکنے میں جو ہمیں ضبط کرنا پڑے گا، وہ بھی صبر کا ایک ذریعہ ہے۔ ویورز دیکھیے، صبر جو ہے وہ ثابت قدمی کا نام ہے، اور شکر جو ہے وہ پیش قدمی کا نام ہے۔ یعنی شکر جب آپ کرتے ہیں تو آپ ایک قدم آگے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اعمال میں، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، بغیر کسی شکوے اور شکایت کے۔ ویورز آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی بیماری میں یا تکلیف میں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی واویلا کے، بغیر کسی شکایت کے برداشت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ جب ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اس تکلیف کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں اس کے انعام میں دیا کہ ہمارے گناہ جھڑ گئے۔ سبحان اللہ! اسی طرح ویورز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی حالت ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، جب اس کے پاس تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں ہی جو صفتیں ہیں، کس کی صفتیں ہیں؟ نچوڑ ہیں ایمان کا نچوڑ ہے یہ دونوں۔ امام ابن قیم نے کیا فرمایا کہ ایمان کا نچوڑ ہے آدھا صبر اور آدھا شکر۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات اب دیکھنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صبر کیسے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، یا ہم صبر کیسے اس کو اپنے زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ویورز دیکھیے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کرنے میں جو ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے یا جو ٹائم ریکوائر ہوتا ہے، اس ٹائم کو ہم پورا لگائیں اور اس محنت کو پوری ایمانداری سے انجام دیں، اور اپنے بیسٹ وسائل کو یوز کر کے اس ٹائم کو یوز کر کے اس کام کو کریں۔ اب اس کے بعد اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ٹوٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم اپنی کوئی بیسٹ چیز، اپنا بیسٹ پروڈکشن کریں، اور ہم نتیجہ جو ہے ہم چاہیں کہ وہ بھی ہمارے اختیار میں ہو، نہیں ویورز، نتیجہ ہمیشہ ہر کام کا، ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر جو ہوتا ہے ویورز، وہ اپنی بیسٹ تشخیص کرتا ہے، بیسٹ دوا پرسکرائب کرتا ہے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ویورز، جب ہم اپنے کام پورے کریں گے اور پھر اللہ کے دیے ہوئے نتیجے کو جو ہے ہم خوش دلی سے قبول کریں گے، تو یہ صبر ہے۔ لیکن ویورز، یہاں پہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا ہر حالت میں، کہ
جیسے ہم نے کہا نا کہ جب کوئی پریشانیاں یا تکلیفیں آ جائیں تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرنا، یہ ایک صبر ہے۔ لیکن ویئرس، ایسی پریشانی یا تکلیف جو ہمارے عمل کا نتیجہ ہو، مثلاً جیسے فرض کریے ہمیں امتحان دینا ہے، اب ہم امتحان دینے کے لیے پوری تیاری نہیں کر رہے، پورے سال ہم نے پڑھا نہیں، امتحان سے پہلے بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، وقت پہ گئے نہیں، جا کے پرچہ پورا نہیں کیا، اب ہم رزلٹ جب آیا اور ہم اگر ہمارا نتیجہ ظاہری بات ہے فیل ہو گئے ہم، تو ہم یہ کہیں کہ بس اب کیا کریں، جو بھی رزلٹ ہے ہم تو صبر کریں گے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ جو ہم نے عمل کیا تھا، جو ہمارا ایکشن تھا، یہ اس کا ری ایکشن ہے۔ یعنی ہم نے جو ہمارا کام ہے وہ پورا نہیں کیا، جو ہمیں ریکوائرڈ تھا اس امتحان کی تیاری، وہ ہم نے نہیں کری، ہم وقت پہ نہیں پہنچے، ہم نے پرچہ پورا نہیں کیا، تو ظاہری بات ہے رزلٹ تو ہمارا یہی آنا ہے کہ ہم فیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے اصولوں کے اوپر بنائی ہے ویورز، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ تو وہ جو فزیکل اور اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہر حالت میں پورے کرنے ہوتے ہیں اس کام، کسی بھی کام کی انجام دہی کے لیے۔ اس کے بغیر ہم اپنا مطلوبہ نتیجہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیں کام پورا کرنا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے نا ویورز کے ایک بہت صوفی شاعر ہیں بابا بلے شاہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مالی کا کام ہے بیج بونا اور پانی دینا، اور مولا کا کام ہے پھل اور پھول لانا، اس کی مرضی وہ لائے نہ لائے۔ یعنی اب ہمیں صبر کب کرنا ہوگا کہ جب ہم نے اپنا پورا کام کر لیا، نتیجہ اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلا، تو پھر ہم صبر کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ اصل میں صبر ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم سے انعام کا وعدہ کیا ہے، بلند درجات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے نا، صبر کرنے والوں کو اللہ اجر بے حساب دے گا۔ تو یہ صبر ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنا کام پورا نہ کریں، ہم اپنی تمام جو توانائیاں ایمانداری کے ساتھ خرچ نہ کریں، صحیح رخ پہ محنت نہ کریں، اور پھر ہم چاہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ ہماری مرضی کا ہمیں مل جائے۔ نہیں، یہ سب کام کرنے کے بعد بھی ہم اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ مل جائے۔ یہ اللہ کا رحم اور اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمیں ہماری محنت کا پھل یا محنت کا صلہ ہمیں ملے گا، تو وہ اللہ کے کرم اور اللہ کے رحم سے ملے گا۔ ویئرس، کسی بھی چیز میں، کسی بھی ہم تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرتا ہے، یا کوئی عالم کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہا ہے، اس نے پوری تیاری سے اس تبلیغ کے لیے اپنی اسپیچ تیار کری، اور اس نے پوری اپنی ایمانداری سے وہ اسپیچ دی، لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے وہ اسپیچ سنی۔ اب ان کے دلوں پہ اس کی باتوں کا یا اس کی اسپیچ کا اثر ہوگا کہ نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وہ تاثیر ڈالنے والا، اس کی جو اسپیچ ہے یا اس کی جو تبلیغ ہے، اس میں تاثیر جو ہے ڈالنی، وہ اللہ کی کرم اور اللہ کے رحم سے آئے گی۔ تاثیر ہم نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہم اس کی اللہ سے ڈیمانڈ کر سکتے۔ یہ اللہ کی ٹوٹل اس کی اپنی جو ہے مرضی ہے کہ وہ کتنی ڈالے نہ ڈالے۔ لیکن اگر ڈالتا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، نہیں ڈالتا ہے تو ہم صبر کریں گے، اور ہم کسی بھی کوتاہی یا نتیجے کو ہماری مرضی کے جو مطابق اگر نہیں آتا ہے، تو اس کو ہم اپنی کوتاہی سمجھیں گے، اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یقیناً ہماری محنت میں کمی ہے، ہماری جو پوری ہم نے جانفشانی اور ایمانداری سے اس چیز میں محنت نہیں کی، شاید اس لیے یہ ہوا ہے، اور ہم دوبارہ کوشش کریں گے صبر کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم شکایت کریں اللہ سے کہ ہم نے تو یہ بھی کرا، ہم نے تو وہ بھی کرا، پھر بھی یہ نہیں ہوا، پھر بھی وہ نہیں ہوا۔ نہیں ویورز، یہ شکایت ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں
صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دوں گا۔ تو جب ہم اپنی پوری ایمانداری سے محنت کر کے نتیجے کے لیے اللہ کی مرضی اور اللہ کے دیے ہوئے نتیجے پر اللہ کی رضا کی خاطر راضی رہیں گے تو وہ صبر ہے اور وہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا ہے کہ وہ ہمیں بے حساب اجر دے گا۔ دیکھیے ویورز، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں ایک طرح سے ہمارا پرچہ نہ صرف اوپن بک ایگزام ہے اس دنیا میں، بلکہ پرچہ بھی آؤٹ ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا نا کہ میں تمہیں جانوں کے خوف سے آزماؤں گا، جان کے، مال کے اور ثمرات کے نقصان سے آزماؤں گا۔ اللہ نے کہا ہے میں ضرور آزماؤں گا، یعنی آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں گی، لیکن پھر اللہ نے بتا دیا اس کا حل کہ وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہم اللہ کی طرف پاس سے آئیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جو اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی۔ تو ویئرس، یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہمارا کیا اگزام ہوگا، یہاں پہ کیا ہماری آزمائشیں آئیں گی اور ہمیں ان آزمائشوں پہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ مثلاً ہم بے تحاشا ویئرس اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کریں اور ایسی چیزیں لیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر ہم صحت کی تمنا کریں، ہم سوچیں کہ ہم صحت مند بھی رہیں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے ویئرس۔ لیکن ہاں، یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہوگا، لیکن ہاں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پورا کام اپنا صحت والا کریں، ہم صحت مند غذا بھی کھائیں، ہم جس طرح زندگی گزارنے کے اصول ہیں اس طرح اپنی زندگی گزاریں اصولوں پہ، اور اس کے باوجود اگر ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں تھا، یہ ہمارے اختیار سے آگے کی چیز تھی۔ تو اب اس کا جو بھی ہمارے اوپر پریشانی یا بیماری یا تکلیف آئی ہے اس کو ہم اللہ کی رضا سمجھ کے، اپنی تقدیر سمجھ کے قبول کریں گے، اور ہم بغیر شکوے کے، شکایت کے راضی رہیں گے۔ ویئرس، ہمیں صبر ایسے کرنا ہے کہ ہماری زبان سے بھی کوئی شکوہ نہ ہو اور ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن ظاہر نہ ہو۔ پہلے زمانے میں تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ بہت یعنی اس کی سمجھیے اس کے بڑی بڑائی کی بات ہوتی تھی کہ اس کے لیے رونے والے، مورن کرنے والے کتنے زیادہ ہیں، تو لوگ جو تھے وہ بہت ہی واہ ویلا مچاتے تھے۔ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں اس طرح صبر کرنا ہے کہ دل دکھی ہوگا آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے دل میں تکلیف ہوگی، آپ کی آنکھ سے آنسو بھی نکلیں گے، لیکن آپ زبان سے شکوہ نہیں کریں گے، شکایت نہیں کریں گے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑیں گے، اپنے آپ کو پیٹیں گے نہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ویئرس، آئندہ سے ہمیں ان تمام چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ویئرس، صبر جو ہے وہ برداشت کا نام نہیں ہے۔ جب ہم شکایت کر دیتے ہیں، جب ہم واویلا مچا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم صبر کریں گے، بھائی کیا کریں، تو ہم صبر نہیں کر رہے، یہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ برداشت صبر کا نام نہیں۔ صبر جو ہے وہ کیا ہے کہ بغیر شکایت کے زبان سے اور اعضاء کے سے بغیر کسی ظاہر کرے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر دل کو پورے پرسکون رکھتے ہوئے خاموشی کا رویہ اختیار کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور پرسکون رہنا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ پرسکون رہنا، اللہ کی کتاب سے مدد لینا، نماز سے مدد کا لیے کہا اللہ نے، نماز میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پورا دعا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ ہے صبر۔ تو ویورز، آئیے آج سے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اپنے آپ کو ہر پریشانی، ہر مصیبت اور تکلیف میں اور اللہ کی حدود سے اپنے آپ کو، اللہ کے منع کردہ
अमाल से अपने आप को रोकने में, और जिन चीज़ों का अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है उनको बजा लाने में, उन फ़राइज़ को पूरा करने में अपनी पूरी ईमानदारी और खुशदिली के साथ, साबित कदमी के साथ हम अपने फ़राइज़ और अपने अमाल अंजाम दें। क्योंकि अल्लाह ने तो वादा कर लिया ना कुरान में कि अल्लाह ने क्या कहा है कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ने कह दिया कि सब खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के। कौन लोग? जिनके अंदर 4 क्वालिटीज़ हैं कि वो ईमान लाए। उन्होंने क्या करा? इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, अमल स्वालेह करा, व तवासौ बिल हक़्क़ि, सच पे कायम रहे और तलकीन करी, व तवासौ बिस्सब्र, और जब सच कहते हैं आप और आप हक़ की राह में खड़े होते हैं तो तकलीफ़ें भी आती हैं, उनको बर्दाश्त किया, सब्र किया और सब्र करने की तलकीन करी। तो आइए व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस अमल को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस सिफत को अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमसे अल्लाह ताला वो तमाम अमल करवाए जो अमल स्वालेह हैं, जिनके ज़रिए से करने से हम खसारे में ना रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए व्यूअर्स। इंशाअल्लाह आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।